यसु मसीह में आप सबके सलामती हो। और आज जिस मजमून पर आप गौर करना चाहते हैं वो है हमेशा की ज़िंदगी। आइए हम खुदा का पाक कलाम खोलने से पहले दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदाउन जैसे हम तेरे पाक कलाम खोलते हैं तो तेरे रूह का मसा मांग लेते हैं और चाहते हैं खुदाउन तू हमसे हम कलाम हो। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा मजमून जैसे मैंने बताया हमेशा की ज़िंदगी यानी परपेचुअल लाइफ। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो खुदा का ये नज़रिया था कि इंसान हमेशा ज़िंदा रहे और अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल दे, जिसके वसीले से खुदा इंसान को हर वक्त बरकत अता करता है। और यहाँ पर जब हम खुदा उनके पाक कलाम में देखते हैं तो आदम और हवा को जब बाग में खुदा ने उनको रखा, बाग अदन में, तो खुदा ने उन्हें ज़िंदगी का दरख्त अता किया ताकि उस फल में से खाएं और वो हमेशा ज़िंदा रहें। लेकिन जब आदम और हवा ने इस बात का चुनाव किया कि उन्होंने गुनाह किया तो खुदा से जुदा हो गए, और उस जुदाई को दूर करने के लिए खुदा ने अपने पाक कलाम में एक खूबसूरत वादा किया। और वो यह वादा ये था, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये खुदा ने वादा किया कि जो ज़िंदगी हकीकत की ज़िंदगी पाना चाहता है वो यीशु मसीह पर ईमान लाए। और जो खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए भेजा ताकि गुनहगार जो खो चुके हैं उन्हें खुदा के पास खुदा लाना चाहते हैं। और हमेशा की ज़िंदगी एक खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफा है जो वो खुदा इंसान को अता करता है। जब हम रोमियो के ख़त उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। और खुदा का कलाम बताता है क्योंकि यीशु मसीह में इसलिए ज़िंदगी है कि वो इस दुनिया का खालिक और मालिक है। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब, तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह जो इब्तिदा में खुदा के साथ थे और सब चीज़ें लिखा है उन्हीं के वसीला से पैदा हुई हैं। जो कुछ पैदा हुआ है उसमें कोई चीज़ भी उनके बगैर पैदा नहीं हुई, क्योंकि उसमें ज़िंदगी थी और वो आदमियों का नूर थी। ज़ीरो खुदा का कलाम ये बताता है कि यीशु मसीह इस दुनिया का खालिक और मालिक है। जब यीशु इस दुनिया में आया तो वो खुदा बनकर आया, इसलिए खुदा यीशु मसीह के पास ज़िंदगी देने का इख्तियार है। क्योंकि पहली बात उन्होंने इंसान को पैदा किया है, कायनात को पैदा किया है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने खून का कुफारा देकर इंसान की ज़िंदगी की कीमत अदा की है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 36 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और जो बेटे को नहीं जानता वो ज़िंदगी को ना देखेगा। यदि तो खुदा ने खूबसूरत बात बताई है कि अगर जो ज़िंदगी हम इस दुनिया में गुजारते हैं ये तो आर्जी ज़िंदगी है, लेकिन वो ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी जिसके तहत खुदा ने इंसान को पैदा किया था, और खुदा चाहते हैं कि इंसान उसी ज़िंदगी में दोबारा हमेशा की ज़िंदगी में इंसान दाखिल हो सके। और खुदा का कलाम बता रहा है कि वो ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह में है, और जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पा सकता है। जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी जो उन्होंने ज़मीन पर गुजारी, खुदा का कलाम सुनाया, खुदा के कलाम की बातें, हमेशा की ज़िंदगी की बातें लोगों तक बाँटी, लेकिन उसी के साथ खुदा यीशु मसीह ने
بہت سارے لوگوں کو ٹھیک کیا، جو اندھے تھے ان کو خدا یسوع مسیح نے ٹھیک کیا، کوڑیوں کو خدا یسوع مسیح نے ٹھیک کیا، ہر قسم کے بیماروں کو یسوع مسیح نے ٹھیک کیا۔ اور اسی لیے جو لوگ خداوند یسوع مسیح سے پہلے آئے تھے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اس دنیا میں انسان کے گناہوں کی قربانی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن جو نبی خداوند یسوع مسیح کے بعد آئے ہیں انہوں نے بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی قربانی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ انسان کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد تھا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قیامت اور ہمیشہ کی زندگی میں ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح بیتنیہ کے نزدیک تھے تو بیتنیہ سے خداوند یسوع مسیح کو پیغام آیا کہ اس کا دوست لازر جو ہے وہ بیمار ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کو پتہ چلا تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح 2 روز اور ٹھہرے۔ جب خداوند یسوع مسیح وہاں ٹھہرے رہے تو اب 4 دن ہو چکے تھے کہ لازرس جو تھا اس کے گھر تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو جب پتہ چلا کہ لازرس بیمار ہے تو یسوع مسیح نے بتایا اپنے شاگردوں کو کہ لازرس سو گیا ہے۔ لیکن شاگرد اس بات کے لیے پریشان تھے کہ یسوع وہاں کیوں جانا چاہتا ہے کہ لازرس سو گیا ہے، سو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بیدار ہو جائے گا۔ لیکن یسوع نے کہا نہیں، لازرس مر چکا ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ لازرس مر چکا ہے تو حقیقت میں خدا اپنے نام کو جلال دینا چاہتے تھے لازر کی زندگی سے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں گئے اور مارتھا خداوند یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آئی اور مارتھا نے یسوع سے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، کیونکہ مارتھا کا ایمان تھا کہ خداوند یسوع مسیح شفا دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے مارتھا سے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اس نے کہا ہاں خداوند میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی جی اٹھے گا اور روز قیامت کو۔ جب یسوع نے اس کی یہ بات سنی تو یسوع نے اس کو کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ عزیزو، جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب خدا کی راہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے خدا کے کلام کی باتیں کی ہیں، انہوں نے خدا کی باتیں بتائی ہیں۔ اور جو نبی یسوع مسیح کے بعد آئے ہیں انہوں نے بھی خداوند کے کلام کی راہ کی باتیں لوگوں کو بتائی ہیں خدا کے پاس آنے کے لیے۔ لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو یسوع مسیح نے کیا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس لیے کہ یسوع مسیح میں زندگی تھی، وہ دنیا کے خالق اور مالک تھے، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اب جو زندگی ہم گزارتے ہیں ہم گناہ کی موت مرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انسان جو ہے اگر تو وہ اس زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو خدا اس کو ایک اور زندگی دیں گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو وہ شاید گناہ میں مر جائے گا۔ لیکن اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند مان لیتا ہے تو خدا اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گے۔ اور یہ زندگی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کے بیٹے میں ہے، اور یہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ لوگ زندہ رہیں گے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہوں گے تو لاکھوں لاکھ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جو لاکھوں لاکھ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اس وقت خدا کا نرسنگا پھونکا جائے گا اور لکھا ہے مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے۔ یعنی خدا ان کی زندگیوں کو فانی سے غیر فانی بنا دے گا اور لوگ جو ہیں ان قبروں میں سے اٹھیں گے اور خدا انہیں اپنی راست بازی میں بدل دے گا اور وہ خدا ان کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے خدا یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں تو خداوند ہمیں بتاتے ہیں، رومیو اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت میں خدا کا کلام کہتا ہے مگر خدا کی بخشش یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔
یہ زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اور یہاں پر خدا کا کلام بتاتا ہے، جب ہم پہلا یوحنا اس کا 5واں باب کھولتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اس کے 11 اور 12 آیت میں کہ خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ظاہر ہوں گے تو وہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دیں گے، اور اب جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کو پہننے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز خداوند کے ساتھ چلنا سیکھیں، اپنی زندگی خداوند کو دینا سیکھیں، اپنی زندگی کو بدلنا سیکھیں، اپنی زندگی کے روشوں کو ٹھیک کرنا سیکھیں، اور روح القدس کو موقع دیں، روح القدس کی آواز کو پہچانیں اور خداوند کی وفاداری میں رہیں، آزمائش پر فتح پانا سیکھیں خداوند کے قوت اور طاقت کے ساتھ، روح القدس کی قدرت کے ساتھ، اور اپنی زندگی کو بدلنا سیکھیں اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پہچانیں۔ جب ہم یہ کریں گے تو خداوند یسوع مسیح جب آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہوں گے، تو جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند کے وہ لوگ جو آسمان پر خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لکھا ہے وہ خداوند کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہ سکیں گے، اور لکھا ہے کہ خدا ان کے درمیان سکونت کرے گا۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کا خدا ہوگا اور ان کے ساتھ رہے گا، اور لکھا ہے ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد۔ خدا ہر چیز کو نیا بنا دے گا۔ عزیزو، اسی چیز کے ساتھ خدا جو زندگی انسان کو دینا چاہتا ہے وہ ابدیت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جس میں ہم دنیا پر گزارتے ہیں، اس میں بہت سارے غم، بہت سارے دکھ، بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن وہ زندگی جو خدا انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دینا چاہتا ہے، اس میں صرف خدا کی حضوری ہے، خدا کی برکات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان ہر وقت عبادت میں خدا کے ساتھ زندگی گزار سکے گا، جس زندگی کا کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ اور آج خداوند اس زندگی کو دینے کے لیے آپ کا اور میرا منتظر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دیں اور اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ تو یہوہ یری ہے۔ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو۔ خداوند جو تیرا پاک کلام پڑھنے والے لوگ، جو تجھ سے دعا کرنے والے لوگ، جو خداوند تیرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، خداوند تو ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کی زندگیوں سے تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، اذیتوں کو، خداوند یسوع تو ان کو اپنے نام سے دور کر، اپنی روح کا خداوند مسا انہیں عطا کر، تاکہ خداوند اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اس تجربے کو حاصل کر سکے، خداوند جو ہمیشہ کی زندگی کا تو اپنے لوگوں کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہم ان بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند جو کرونا کی وجہ سے ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، جو خداوند پریشانی میں ہیں، جن کے عزیز اس دنیا سے جدا ہو چکے ہیں، خداوند تو نے تسلی اور اطمینان عطا کر۔ ہم ڈاکٹر اور نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے خداوند جو ان کی مدد اور رہنمائی کر رہے ہیں، خداوند تو سب کی حفاظت و نگہبانی کر، اور ہم سب کی بڑی مدد اور حفاظت کر، اور ہمیں اپنی پاک روح کا دور اور تیرا حصہ عطا کر، تاکہ خداوند ہم اپنے آپ کو تیری آمد، تیری بادشاہی کے لیے، اور خداوند اس زندگی کے لیے جو تو انسان کو دینا چاہتا ہے، تیرا بیٹا یسوع
اس دنیا میں زندگی اور نجات بن کر ہے، ہم اس کو حاصل کریں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیرے پاک مقدس اپنے خدا یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔